अस्सलाम वालेकुम। नावल है जुनून तेरे इश्क का और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ और आप सब हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल बाय नूर आसिफ। तो अगर आप मेरी बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा तो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से तमाम एपिसोड मिल जाएंगी, हर नावल की तमाम एपिसोड मिल जाएंगे। उसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। इस दुआ के साथ जहाँ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क का एपिसोड 63। तहरीर नूर आसिफ। शावेज़ और जाजिम एक प्राइवेट हॉस्पिटल के गायनी रूम में एक लेडी डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। शावेज़ ने इस टाइम ब्लैक शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट मर्दाना शाल कंधों पर डाल रखी थी। शेव कदरें थोड़ी बड़ी हुई थी। वो अपनी बेड पर हाथ फेरते अपनी सुर्ख आंखें ज़मीन पर गाड़े हुए था। जाजिम ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और वाइट कोट में मनपोस था। जाजिम की आंखें भी शदीद सुर्खी माइल थी। वो बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदल रहा था। डॉक्टर की तरफ देखने की हिम्मत दोनों की नहीं हो रही थी। वो लोग तो रात के बाद एक दूसरे से भी नज़रें नहीं मिला रहे थे। किसी और से नज़रें क्या मिलाते। मुशाइम, शावेज़ और जाजिम के हमरा सेंटर वाले चेयर पर नज़रें झुकाए बैठी थी। मुशाइम की कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर रिपोर्ट चेक कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती, डॉक्टर ने रिपोर्ट को एक नज़र देखते हुए कहा। शावेज़ ने अपनी जेब से 5 लाख की नोटों की गड्डी निकालकर डॉक्टर के सामने रखी। डॉक्टर ने एक नज़र शावेज़ को देखा और दूसरी नज़र टेबल पर पड़ी नोटों की गड्डी को देखा था। आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे, डॉक्टर ने एक नज़र चमकते हुए नोटों पर डालकर अपनी बात का आगाज़ किया। आप बात समझ नहीं रही। अगर आप ये नहीं कर सकती तो सीधे और आसान लफ्ज़ों में बता सकती हैं। और भी बहुत सी क्लिनिक हैं जो हमारा काम आराम से कर देंगे बिना हमारा टाइम वेस्ट किए। शावेज़ ने सर्द अंदाज में कहते हुए अपनी जेब से एक और 5 लाख की गड्डी निकालकर डॉक्टर के सामने टेबल पर फेंकी। देखिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ने चेयर पर सीधे होते शावेज़ से उसका नाम पूछा। आपको हमारे नाम से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। जो कहा है वो करो। जाजिम ने आगे होते टेबल पर दोनों हाथ मारते सर्द लहजे में कहा। ज़िंदगी ने क्या वक्त दिखाया था। जासिम शाह, जिसको अपने नाम, अपनी पहचान पर बहुत गरूर था, आज अपनी पहचान छुपा रहा था। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इनकी जान को ख़तरा है। डॉक्टर ने जाजिम की बात पर अपने चेहरे की नागवारी छुपाते हुए कहा। शावेज़ और जाजिम की पर्सनैलिटी देखने के बाद अंदाज़ा हुआ था वो लोग आम नहीं हैं। वो जानती थी ऐसे केसेस में लोग एक छोटे से क्लिनिक को क्यों तरजीह देते हैं। अपनी इज्जत को बचाने के लिए गुमनाम क्लिनिक इनके लिए बेहतर ऑप्शन होता है। इसलिए सामने बैठे अफराद ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसकी छोटे से क्लिनिक को तरजीह दी थी। डॉक्टर ने एक बार अपने सामने बैठे हुए बारौब शहजादों जैसी सैर अंगेज़ पर्सनैलिटी वाले इंसान पर नज़रें दौड़ाईं। सुर्ख सर्द सपाट नज़रों से उसे ही देख रहा था। उसकी सरसुख नज़रों से एक पल के लिए गड़बड़ाई थी। वो शावेज़ की सहरंगेज़ बारों पर पर्सनैलिटी से काफ़ी हद तक मरूब हुई थी। इसमें ज़्यादा हाथ अपने सामने पड़े 10 लाख भी थे जो इसकी ज़बान पर ताला लगा चुके थे। वरना ऐसे केसेस पर वो सामने वाले को उनकी औकात याद करवा के काफ़ी जलील करती थी। मगर आज सामने बैठी बारोब दिखने वाली शख्सियत को वो कुछ भी ना कह सकी थी। अभी भी वो अपने सामने बैठे लड़की से इन दो अशखास का रिश्ता समझ नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था सामने बैठी नजरें झुकाएं, लड़की पर तरस खाए या गिन खाए। वाट, क्या कह रही हैं आप? जासिम ने परेशानी के आलम में पूछा। ये इंटरनली काफ़ी वीक हैं, आलमोस्ट 3 माह होने वाले हैं। हमल को ज़ाया करते हुए इनकी जान भी जा सकती है। चांसेस तो हैं मगर ये रिस्की है। कितने फ़ीसद चांसेस हैं? डॉक्टर की बात मुकम्मल होने से पहले ही
شاویز کی سنجیدہ آواز گونجی تھی۔ 50-50۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا پروسیس شروع کریں، لیکن بھائی، جازم نے شاویز کی بات کاٹتے ہوئے دبے لہجے میں احتجاج کرتے ہوئے شاویز کو یہ فیصلہ کرنے سے روکا تھا۔ کتنا وقت لگے گا؟ شاویز نے جازم کا احتجاجی لہجہ اگنور کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جازم یکدم اپنی چیئر سے جھٹکے سے اٹھتا باہر چلا گیا۔ ان کو کچھ ٹرپس لگیں گے، ان کے کچھ اور ٹیسٹ ہوں گے، پھر یہ پروسیس شروع ہوگا۔ ڈاکٹر نے شاویز کی سرخ بھیگی آنکھوں کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے سحر انگیز پرسنالٹی والے شخص پر اب ترس آیا تھا، جو بظاہر جتنا مضبوط نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی سرخ نم زدہ آنکھیں اس کی اندرونی غماز کو ظاہر کر رہی تھی، جو اسے بہت بے بس اور لاچار ظاہر کر رہی تھی۔ شاویز نے ایک نظر مشائم کو دیکھا، جو اس سارے وقت کے دوران اپنی گردن ڈھلکائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بے انتہا زرد ہو رہا تھا۔ شاویز اس کو ایک نظر دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاویز کے جانے کے بعد اس نے بھیگی آنکھوں سے دروازے کو دیکھا تھا، جہاں سے اس کا بھائی کیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ شاویز کی موجودگی میں اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ رات گھر آنے کے بعد اس نے نظر اٹھا کر شاویز کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی تھی۔ رات سے کسی نے پانی کا ایک گھونٹ نہیں بھرا تھا۔ صبح ہوتے ہی شاویز اور جازم اسے یہاں لے آئے تھے۔ وہ خود اس بچے کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی، وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی وہ اس پروسیس کے دوران جان سے گزر جائے۔ مشائم نے کرب سے آنکھیں میچیں تو کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر لڑک آئے۔ وہ شاویز اور جازم کے سامنے اپنے آنسو بھی بہا نہ سکی تھی۔ رات وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس کی ذہنی کنڈیشن اتنی خراب تھی، وہ جازم اور شاویز کے سامنے اتنا کچھ کہہ گئی، اب اپنے ہی لفظوں سے شرمندہ تھی۔ مگر اب تو اپنے ہر عمل، ہر بات پر بہت نادم شرمندہ تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اب کبھی اپنی کسی رشتے سے نظریں اٹھا کر بات نہ کر سکے گی۔ ڈاکٹر کے پکارنے پر مشائم چونکتے ہوئے اپنی خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے ڈاکٹر کے ہمراہ اندر روم کی طرف بڑھ گئی۔ شاویز باہر آیا تو جازم کلینک کے کاریڈور میں سگریٹ انگلیوں میں دبائے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ شاویز کو دیکھتے ہی وہ اجلت میں شاویز کی طرف بڑھا۔ بھائی، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر مشائم کو کچھ ہو گیا تو؟ جازم نے اپنے دل کا ڈر بیان کرتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ہمیں یہ رسک لینا پڑے گا جازم، ہمیں یہ رسک مشائم کی وجہ سے لینا پڑے گا۔ میں نہیں چاہتا یہ بچہ اس دنیا میں آئے، مشائم کی ماضی کی یہ تلخ حقیقت کی کوئی بھی نشانی رہے۔ اگر بچہ اس دنیا میں آ گیا تو مشائم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ کیا جواب دے گی دنیا کو؟ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میرے لیے بہت آسان تھا مشائم کو باہر بھیج دیتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ مگر سوچو ایک پل کے لیے، اس بچے کے اس دنیا میں آنے کے بعد اسے کسی اورفنج ادارے کو دینا پڑتا یا پھر اس کا قتل کرنا پڑتا۔ میں اتنے بڑے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں ایک ناجائز پیداوار نہیں چاہتا۔ وہ بچہ جس کے پاس اپنے باپ کا نام نہیں ہوگا، کیا تشخص ہوگا اس کا؟ میں جلد از جلد اس سے چھٹکارا چاہتا ہوں، تاکہ مشائم کی کسی اچھے انسان سے شادی کروا سکوں۔ ایک دو رشتے ہیں میری نظر میں، ہماری طرح اونچا سٹیٹس تو نہیں ہے، مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا جو کچھ ہے مشائم کا ہی تو ہے، لیکن اس کے لیے مشائم کے تلخ بھیانک ماضی اور حال سے اس کی جان چھڑوانی پڑے گی، تبھی اس کا مستقبل روشن ہوگا۔ ہمیں مشائم کے لیے یہ رسک لینا پڑے گا۔ جاوید نے اضطرابی انداز میں کہتے ہوئے اپنی جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر کانپتے ہاتھوں سے اسے سلگایا تھا۔ سگریٹ منہ میں دبا کر گہرا کش لیا۔
وہ یہ فیصلہ کر تو آیا تھا مگر دل اب مختلف اندیشوں اور وہموں سے لرز رہا تھا۔ جاسم نے شاویز کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ کو بغور دیکھتے ہوئے اپنی نظریں کوریڈور کی گلاس ونڈو پر جماتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کا اپنا دل اور وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ مشائم کو کچھ ہو نہ جائے یہ سوچ کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ مشائم کو کچھ نہیں ہوگا نا جاسم، شاویز کی کانپتی آواز پر جاسم نے اپنی سرخ بے تاثر آنکھیں شاویز پر جمائی۔ اس کے پاس شاویز کے سوال کا جواب نہ تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی شاویز کو اتنا بے بس اور لاچار نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہا تھا۔ ایسے ہی بے بسی لاچاری وہ خود محسوس کر رہا تھا اور رات سے تل تل مر رہا تھا۔ جاسم شاویز کے سوال پر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اس کے پاس شاویز کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ رات کے بعد لفظ جاسم کے پاس ختم ہو گئے تھے۔ ہاں مگر اپنے ہی کہے ہوئے لفظوں کی باز گشت اسے اپنے کانوں میں بخوبی سنائی دے رہی تھی، جس میں لفظ ناجائز پیداوار جاسم شاہ کی دماغ کی تنابیں ہلا رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں ساکت پانی رات سے جاسم شاہ کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسے الفاظ کہاں سے لائے گا جو اس کے لفظوں کی صفاکی کو کم کرتے ہوئے اسے بے گناہ ٹھہرائیں گے۔ جاسم نے دیوار سے ٹیک لگائے شاویز کو دیکھا جو سگریٹ انگلیوں میں دبائے اضطراری انداز میں کوریڈور کے چکر لگا رہا تھا، ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ سگریٹ کا گہرا کش لگاتا۔ شاویز نے یکدم اصراری انداز میں سگریٹ زمین پر پھینکتے ہوئے جاسم کو دیکھا اور پھر تیزی سے ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاویز اپنے کمرے کی گلاس وال کے آگے کھڑا کب سے شاولہ کے وسیع عریض لان پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ گہری دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ گلاس وال پر جمی نمی کی وجہ سے ہر منزل دھندلا سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاویز کو یہ دھند اپنے پورے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی مشائم کی جان کو خطرے میں نہ ڈال سکا تھا۔ وہ اسے کلینک سے بے حفاظت واپس لے آیا تھا۔ مشائم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا قصوروار وہ خود کو زیادہ سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی، اس کی ذمہ داری اسے خود لینی چاہیے تھی۔ مگر پچھلے 2 سالوں سے اس نے اپنے ہر رشتے سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ ان 2 سالوں میں اگر کچھ یاد رہا تھا صرف اپنا درد، یاد رہے تو نفرت میں ڈوبے تضحیک برے لفظ جن لفظوں کی بازگشت نے اسے اپنا آپ بھلا دیا تھا۔ آج اس درد سے بھی اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی جس نے اسے اپنے ہی رشتوں سے دور کر دیا تھا۔ شاویز کو اس کمرے سے بھی وحشت ہوئی تھی جس میں کسی کی یادوں کا عکس تھا۔ اب اگر کچھ یاد رکھنا تھا تو اپنی ذمہ داری جو اس کی اپنے سے جڑے رشتوں کی طرف تھی۔ عباس شاہ لاؤنج کے وسط میں کھڑے مشائم کی رپورٹس پکڑے بے یقینی سے پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی ابھی گھر آئے تھے۔ لاؤنج میں پڑی مشائم کی رپورٹس ان کے ہاتھ لگ گئیں۔ کل کے بعد کسی کو بھی ان رپورٹس کا دھیان نہیں رہا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر ہی پڑی رہ گئی تھی۔ سامنے سائمہ نظریں جھکائے کانپتے کھڑی تھی۔ کیا ہے یہ؟ عباس نے گرجتے ہوئے رپورٹس سائمہ کے منہ پر دے ماری۔ عباس اب تحمل سے بیٹھ کر میری بات سن لیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، سائمہ نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہا۔ کیا کہو گے تم؟ اب کہنے کو کیا رہ گیا ہے؟ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، کچھ بچا ہے کہنے کو؟ عباس شاہ حلق کے بل چیخے۔ سائمہ عباس شاہ کے چلانے پر ڈرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا عباس شاہ اس پر اس طرح چلائے تھے۔ وہ جانتی تھی عباس شاہ کا رد عمل بہت شدید ہوگا مگر اتنا شدید یہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ عباس اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جس طرح آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس طرح میرا پور بھی زخم آلودہ ہو چکا ہے۔ ایک ماں کی تکلیف آپ نہیں سمجھ سکتے میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ سائمہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہارا قصور یہ ہے تم ایک دوگلی خود غرض
منافق عورت ہو جس نے تاعمر صرف اپنے آپ سے محبت کی ہے۔ تم سب کچھ ہو سکتی ہو لیکن ایک ماں نہیں ہو سکتی۔ عباس یہاں کے نفرت سے بولے جانے والے جملوں پر سائمہ ششدر سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کل سے وہ جس اذیت کی آگ میں جل رہی تھی وہ وہی جانتی تھی۔ ایسے میں انہیں اپنے غمگسار شوہر کے کاندھے کی ضرورت تھی۔ اس کی ڈھارس کی ضرورت تھی، مگر عباس اسے ہی اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا چکے تھے۔ تمہیں اپنی پارٹیز، نمود و نمائش سے فرصت ملتی تو تم اپنی بیٹی کا سوچتی، اس کی تربیت کرتی، اسے اچھا برا بتاتی۔ عباس یا سائمہ کو دیکھتے غصے سے کرچے۔ ان کا سانس پوری طرح پھول گیا تھا، رنگ لال سرخ پڑ رہا تھا۔ عباس آپ اتنا غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سائمہ عباس کی حالت دیکھتے ہوئے آگے بڑھی۔ عباس نے زوردار تماچا سائمہ کے منہ پر چڑھ دیا تھا۔ میرے قریب مت آنا، اپنی یہ منحوس شکل لے کر گم ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ عباس یہاں دھاڑے۔ کیا کہہ رہی ہیں عباس؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس مشکل وقت میں میری بیٹی کو میری ضرورت ہے، سائمہ نے روتے ہوئے کہا۔ تمہاری بیٹی کو تمہاری واقعی میں ضرورت تھی تب تم کہاں تھی؟ ساری زندگی تم نے نفرت کرنے میں گزار دی۔ جاوید سے تم نے اتنی نفرت کی ہے کہ تم بھول گئی کہ تمہاری ایک بیٹی بھی ہے جسے تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کبھی جاوید سے نفرت نہیں کی، سائمہ نے نظریں چراتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے کہا۔ بس کر دو سائمہ، جھوٹ بولنا۔ کب تک منافقت کی چادر اوڑو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بناوٹی مسکراہٹ اور تمہاری جھوٹی محبت سے میں واقف نہ تھا؟ اچھی طرح واقف تھا، مگر خاموش رہا، صرف مشائم کی وجہ سے۔ مگر آج افسوس ہو رہا ہے۔ کنزا کے ساتھ تمہیں بھی طلاق دے کر اس گھر سے رخصت کر دیتا، میں اپنے بچوں کو اکیلے ہی پال لیتا۔ آج تمہاری منحوسیت اور بے جان نفرت کی سزا میری بیٹی کو مل رہی ہے۔ عباس یا سائمہ کو نفرت سے دیکھتے کاردار لہجے میں بولے۔ آپ مجھے کنزا سے کیسے ملا سکتے ہیں؟ سائمہ زخمی لہجے میں بولتے بل بلا کر رہ گئی۔ ہمیشہ خود پر زم رہا تھا، وہ کنزا سے بہت بہتر ہے۔ کنزا کا ماضی یاد کرتے ہوئے ہمیشہ خود پر نازا ہوتے، شاویز اور جازم کو تحقیر بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور کنزا میں، وہ بھی مجھے دھوکہ دیتی آئی تھی، تم بھی اپنے ہونے کا جھوٹا احساس مجھے ہر پل دلاتی رہی، کبھی تم میرے پاس میرے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اور کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ تم کنزا جیسی نہ سہی مگر تمہاری بیٹی تو کنزا جیسی نکل آئی۔ عباس، آپ اپنی ہی بیٹی کے متعلق یہ سب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سائمہ عباس شاہ کی بات برداشت نہ کرتے ہوئے چیخیں۔ نہیں ہے وہ میری بیٹی، تم سے اور تمہاری بیٹی سے میں ہر تعلق ختم کرتا ہوں۔ عباس جہاں سائمہ سے بھی زیادہ بلند آواز میں چیخیں۔ عباس ایسے مت کہیں، مم مجھ سے تعلق ختم کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ سائمہ نے روتے ہوئے کہا۔ بہت بڑا سرکل ہے تمہارا، کہیں نہ کہیں تمہیں جگہ مل جائے گی، مگر میرے گھر میں، میری زندگی میں اب تمہاری کوئی گنجائش نہیں ہے، تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ نکلو میرے گھر سے، میں تمہاری منحوس صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ عباس یعنی غصے سے سائمہ کو دھکا دیا۔ سائمہ زمین پر اوندے منہ جا گری۔ عباس، میں آپ سے ہر بات کی معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ سائمہ زمین سے اٹھتی، عباس یہاں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ عباس یہاں نے تیش میں آگے بڑھتے سائمہ کو گلے سے جکڑ لیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سائمہ کی جان لے لیں یا پھر خود کو شوٹ کر ڈالیں۔ عباس یہاں نے پوری قوت سے سائمہ کے گلے کو جکڑے دباؤ ڈالا۔ سائمہ کا رنگ سرخ پڑا تھا اور آنکھیں باہر کو بلائیں۔ شاویز جو ابھی ابھی سیڑھیاں اترتے نیچے آیا تھا، یہ دیکھتے جلدی سے عباس شاہ کی طرف بڑھا اور سائمہ کو عباس شاہ کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ موم کی جان لے رہے تھے۔ شاویز نے ایک نظر سائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو صوفے پر بیٹھی بامشکل سانسیں لیتے بری طرح کھانس رہی تھی۔ اگر اسے تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو یقیناً عباس شاہ
سائمہ کا کام تمام کر چکے ہوتے، تم جان لینے کی بات کر رہے ہو۔ میرا دل کر رہا ہے اس عورت کو زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ اس عورت کی وجہ سے میری عزت کا جنازہ نکلا ہے۔ اس کی غلط تربیت سے مشائم اس حال تک پہنچی ہیں۔ اس عورت کو اپنی پارٹی سے ہی فرصت نہیں تھی، یہ مشائم کو دیکھتی اس کی تربیت کرتی۔ عباس شاہ سائمہ کو نفرت سے دیکھتے غیظ و غضب سے دھاڑتے ہوئے سائمہ کی طرف بڑھے۔ اگر آپ کو مام کا پارٹیز اٹینڈ کرنا پسند نہیں تھا، آپ کو پہلے دن سے ہی ماما پر سختی کرنی چاہیے تھی۔ انہیں صاف لفظوں میں سمجھانا چاہیے تھا، آپ کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ آپ اس گھر کے سربراہ تھے، خدا نے آپ کو حاکمیت عطا کی ہے، ان کو نہیں عطا کی، تو کیوں نہیں روکا جیسے آج روک رہے ہیں؟ ایسے پہلے دن سے موم پر سختی کرتے تو آج آپ کو یہ الفاظ نہ دہرانے پڑتے۔ شاویز نے ان کے راستے میں حائل ہوتے انہیں سائمہ کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ میں انسان لفظوں میں کہتا، میں اپنی حاکمیت جتاتا۔ عباس یا استہزائیہ مسکرائے۔ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، جب تک پانی اس کے سر تک نہ آ جائے نہیں سمجھتی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اسے نہیں سمجھایا تھا۔ اس نے مڈل کلاس کا تانا دے کر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود میری سوچ کو چھوٹی محدود اور ستی کہہ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ آج اس عورت کی اونچی کلاس کی سوچ نے مشائم کو برباد کر دیا۔ بادشاہ چیختے ہوئے سائمہ کی طرف بڑھے تو شاویز ان کے راستے میں دوبارہ سے حائل ہوا تھا۔ بابا جان بس کریں، آپ اکیلے مام کو اس سب کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس میں آپ میں سب برابر کے قصوروار ہیں۔ مشائم صرف اکیلے موم کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ آپ کی اور میری ذمہ داری بھی تھی۔ آپ کو چاہیے تھا مشائم پر پوری نظر رکھتے، ہمیں ہماری مشائم کو موم کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ شاویز نے سنجیدگی سے کہا، کیا کرتا؟ بزنس چھوڑ کر مشائم کی ذمہ داری لے لیتا۔ مرد عورت کو اپنے گھر میں کیوں لاتا ہے؟ تاکہ وہ اس کی عزت کی، اس کے گھر، اس کی اولاد کی خود سے بھی زیادہ حفاظت کرے۔ مگر میرے نصیب میں اچھی عورت کا سکھ رہا ہی نہیں ہے، عباس یا رنجیدگی سے کہتے ہوئے صوفے پر ڈھہ سے گئے تھے۔ بابا جان، اس سب میں کسی کا قصور نہیں ہے۔ اس سب میں اگر کسی کا قصور ہے تو وہ میرا ہے۔ میں اپنی بہن کی ذمہ داری نہ نبھا سکا۔ میں ان 2 سالوں میں اپنے سے جڑے ایک ہی رشتے کا سوگ مناتا رہا، سے جڑا رہا جس نے مجھے ایک ہی پل میں رسوا کر دیا۔ شاویز زخمی لہجے میں بولتے ہوئے استہزائیہ مسکرایا۔ عباس کی حالت، مشائم، سب کی حالت کی ذمہ دار وہ کل سے خود کو گردان رہا تھا۔ اپنا پورا وجود اسے زخموں سے اٹا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے کنزا کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا، مشائم کی عزت کو بھی تار تار کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ کر سکا، اسے اپنے ہی وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ میں بھول گیا تھا مجھ پر اور بھی رشتوں کا حق ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ مشائم کی ہر ذمہ داری میں نبھاؤں گا، اس گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری شاویز شاہ اپنے سر لیتا ہے۔ میں اپنے ہر خونی رشتے کو ان کی ہر خوشی دوں گا۔ شاویز شاہ نے مضبوط اور اٹل لہجے میں کہا، تم مشائم کو معاف کر سکتے ہو، مگر میں اس عورت اور مشائم کو معاف نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں پا رہا کہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھ سکوں۔ میری عزت کو روند کر رکھ دیا اس عورت اور اس کی بیٹی نے۔ اگر یہ عورت مجھے آئندہ غلطی سے بھی کبھی نظر آئی تو میں اس سے اپنا ہر رشتہ ختم کرنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔ عباس شاہ غصے سے بولتے گھر سے نکل گئے تھے۔ شاویز نے جھپڑے بھیجتے ہوئے عباس شاہ کی پشت کو دیکھا۔ اسے عباس شاہ سے ایسے ہی ری ایکشن کی امید تھی۔ وہ خود وقتی طور پر تیش و اشتعال سے پاگل ہو گیا تھا۔ یہ حقیقت وہ برداشت نہ کر سکا تھا۔ عباس ابھی شمائل کی آدھی حقیقت سے واقف تھے۔ جب انہیں پورا سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، کیسے وہ یہ سب برداشت کریں گے؟ یہ سہنا عباس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ شاویز نے اپنی دکھتی کنپٹیوں کو دبایا جو کل سے شدید درد سے پھٹی جا رہی تھی۔ شاویز نے ایک نظر سائمہ کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔
ان پر ایک نظر ڈالتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر چلا گیا۔ شاویز اپنے فارم ہاؤس کے خفیہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترتے نیچے آیا۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے شاویز نے اپنی وائٹ شرٹ کی آستینیں کہنیوں تک فولڈ کی۔ تہہ خانے سے آتی دلسوز چیخوں سے شاویز کے دل میں ٹھنڈک سی پڑی تھی۔ جازم، انہوں نے اپنی ناپاک زبان سے کچھ اگلا بھی ہے یا نہیں؟ شاویز نے ایک نظر کرسیوں پر بندھے ہوئے ادموے افراد پر ڈالی جو نیم بے ہوش تھے۔ بھائی بولتے تو تب جب میں نے کچھ بولنے کا موقع دیتا، جازم نے کہتے ہوئے دونوں کے جبڑوں پر ایک ایک مکہ جڑ دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی کراہ کر رہ گئے تھے۔ بھائی مجھے لگتا ہے بنا کوئی دیر کیے ان دونوں کے ناپاک وجود کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایام خانزادہ کا پتہ میں لگا لوں گا، جیسے ان دونوں کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا وہ ذلیل بھی مل جائے گا۔ جازم نے پوری قوت سے ان دونوں کے منہ پر اپنے بھاری بھوٹ پہنے ہوئے پاؤں سے ضرب لگائی۔ وہ کرسیوں سمیت زمین پر جا گرے تھے۔ جازم نے اپنے بوٹھوں سمیت اپنا پاؤں ایک کے منہ پر رکھ کر مسئلہ تو اس کی دردناک چیخیں تہہ خانے میں گونجنے لگیں۔ شاویز نے جازم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ انہیں ایسے سزا ملے گی کہ ان کی روح کانپ جائے گی۔ مگر ابھی ان کا وقت نہیں آیا۔ مجھے جب تک ایام خانزادہ کا پتہ نہیں چل جاتا مجھے چین نہیں آئے گا۔ ان دونوں کے ذریعے ہم ایام خانزادہ تک پہنچیں گے۔ شاویز نے زمین پر گرے ان دونوں پر قہر بھر نظر ڈالی۔ جازم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی کرسیوں کو اٹھایا تھا۔ پاس رکھی ٹھنڈے پانی کی بالٹی ان دونوں پر پھینکی۔ وہ ہوش میں آتے پھر سے کراہ اٹھے۔ شاویز ان کے سامنے پڑی ہوئی لکڑی کے ٹیبل پر بیٹھ کر ان دونوں کو سرد سرخ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بھائی، ایک کا نام عادل ہے اور ایک کا نام ذیشان ہے۔ یہ دونوں ایک فلیٹ کرائے پر لے کر رہ رہے ہیں۔ جازم نے ان دونوں کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بوجھتے ہوئے شاویز کو بتایا۔ وہ دونوں زخموں سے چور بری طرح چیخو پکار کرنے لگے۔ جازم نے ان کو مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ ان کے جسم کے ہر حصے پر زخم تھے۔ شاویز نے جازم کے بتانے پر ہنکار بھرتے ہوئے پوری تفصیل سے ان کا اوپر سے نیچے تک معائنہ کیا۔ وہ کم و بیش 22 سے 23 سال کے لڑکے تھے۔ ہاتھوں میں بینڈ، گلے میں سونے کی بھاری چین لٹکا رکھی تھی۔ شاویز نے ان کے گلے میں چمکتی ہوئی چین کو ہاتھ ڈال کر دیکھا جو نکلی تھی۔ شاویز استہزائیہ مسکرا اٹھا۔ ایام کہاں ہے؟ شاویز نے ان دونوں کو کاڑدار نظروں سے دیکھتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، ان میں سے ایک نے کراہتے ہوئے کہا تو جازم نے اس کے بالوں کو پکڑ کر ایک زوردار تماچا مارا تو وہ روتے ہوئے شاویز سے معافیا مانگنے لگا۔ اس کا ساتھی بھی زار و قطار روتے ہوئے معافیا مانگنے لگا۔ یہ پتلی ہوئی حالت کو دیکھ کر شاویز کے لبوں پر پھر سے استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی۔ شاویز نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے سگریٹ اور لائٹر نکال کر سگریٹ کو شعلہ دے کر لبوں میں دبایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں کو یہاں سے جانے دیا جائے گا۔ ایام کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ سب بتا دو۔ شاویز نے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے سکون سے پوچھا۔ ہم دونوں سے 6 ماہ پہلے ملا تھا۔ ہماری ملاقات کوٹھے پر اس سے ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ہم دونوں کو ایک سے ایک حسین کم عمر لڑکی لا کر دے گا، بس پیسے اس کی مرضی کے مطابق ہونے چاہئیں۔ ان 6 ماہ میں اس نے 2 لڑکیوں سے ہمیں ملوایا تھا۔ اس لڑکی کو کچھ دن استعمال کر کے بعد اس نے اسی کوٹھے پر اسے بیچ دیا تھا۔ جازم نے اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اشتعال کے مارے اس لڑکے کے منہ پر مکوں کی بارش کر دی۔ جازم، ہوش میں آؤ۔ شاویز نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ وہ لڑکا بے ہوش ہو چکا تھا۔
اس کا دوسرا ساتھی ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ بھائی ان کی جان لینے دے مجھے، جانے پتہ نہیں یہ لوگ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں، انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ جاسم کمرے میں پڑی کرسی کو لات مارتے ہوئے چیخا۔ جاسم کام ڈاؤن، ان لوگوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کے یہ مستحق ہیں، مگر ابھی ان کا وقت نہیں آیا، شاویز نے انتہائی تحمل اور ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ شاویز کی خون اتری آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں وہ ضبط کے کڑے مراحل میں ہے۔ اب تم بیچ میں نہیں آؤ گے جب تک مجھے ایام خان زادہ کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ شاویز نے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ بھائی میرا دل کر رہا ہے ان کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دو۔ انہوں نے کتنی معصوم لڑکیوں کی عصمت دری کی، کتنے ہی ماں باپ، کتنے ہی بھائیوں کو اذیت و درد دیا۔ جو آج ہم محسوس کر رہے ہیں، جاسم تیش و اشتعال سے چلایا۔ شاویز جاسم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اپنے جبڑے پوری طرح بھیجتے ان لڑکوں کی طرف بڑھا، ایک بار پھر سے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے دوسرے لڑکے کی طرف متوجہ ہوا جو ہوش میں تھا مگر ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے جانے دو خدا کے واسطے، وہ شاویز کو دیکھتے ہوئے رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ تمہیں جانے دیا جائے گا، ہماری دشمنی تم لوگوں سے نہیں ہے، ایام خان زادہ سے ہے، جو کچھ اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے بتا دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ شاویز نے اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں پوچھا۔ اس نے ایک نظر جاسم کو دیکھا جو پاس ہی کھڑا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ جاسم سے شدید خوفزدہ ہو رہا تھا۔ شاویز کے اشارے پر جاسم اس لڑکے کو گھورتے ہوئے اس سے دور ہوا اور سگریٹ سے لگائے وہ کمرے میں بنے ہوئے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کش لگانے لگا۔ ان لڑکوں کی سچائی جان کر اس کے بدن میں چنگاریاں اٹھ رہی تھیں، جی کر رہا تھا ان کے بدن کے ایک ایک اعضاء کو کاٹ کر رکھ دے۔ جو کچھ تمہیں ایام خان زادہ کے متعلق معلوم ہے جلدی سے بتا دو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی اس کے بارے میں پتہ ہے ایک ایک بات مجھے جاننی ہے، ورنہ تم دونوں کو اسی تہہ خانے میں دفن کر دوں گا۔ شاویز نے اب کی بار سرد لہجے میں وارننگ دی۔ وہ بہت بڑے گینگ کے ساتھ کام کرتا ہے، ڈرگس وغیرہ بھی ہمیں وہ ہی سپلائی کرتا ہے۔ اس نے 3 مہینے پہلے ایک لڑکی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے، کچھ دن اسے استعمال کرنے کے بعد ہمیں بھی وہ لڑکی دے گا۔ ہم نے ایک رات کے لیے اس لڑکی کے لیے ایام کو 50,000 دیے تھے۔ ہوٹل کے بند کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ ہم تینوں نے زبردستی کی، وہ ڈرتے ہوئے ایک ایک لفظ بتا رہا تھا۔ جاسم نے کمرے میں بنے پلر پر زور سے مکہ مار کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ شاویز نے چلے ہوئے سگریٹ کو انگلیوں کے پوروں سے دبا کر اپنی سرخ آنکھیں میچیں۔ آگے بتاؤ، شاویز نے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ پھر سے روتے ہوئے معافیا مانگنے لگا۔ شاویز نے پوری قوت سے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ اس لڑکی کی ویڈیوز تھی، وہ کہاں ہیں؟ شاویز اس کے بالوں کو دبوچتے ہوئے چیخا۔ وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ایام کے پاس ہے۔ وہ صرف لڑکیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ ویڈیو بناتا ہے، پہلے وہ خود لڑکی کو استعمال کرتا ہے، پھر اسی طرح اپنے جاننے والوں کو فروخت کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکیوں کو کوٹے پر فروخت کر دیتا ہے، ان کی ویڈیوز باہر کی ایک سائٹ کو فروخت کر دیتا ہے۔ شاویز ساری حقیقت سنتا اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اشتعال کسی طور پر کم نہ ہوا تو شاویز نے اپنے بھاری ہاتھ کا مکہ بنائے اس کی ناک پر دے مارا۔ خون کا فوارہ اس کی ناک سے چھوٹا، وہ درد سے بری طرح چیخنے لگا۔ ایام کے ساتھ رابطہ کیسے کرتے ہو تم لوگ؟ نمبر تو ہوگا تم لوگوں کے پاس، شاویز نے کہتے ہوئے اس کی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اس کا پاس ورڈ مانگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پاس ورڈ بتایا۔ وہ کبھی ایک نمبر سے رابطہ نہیں کرتا، ہر بار اس کا نمبر چینج ہوتا ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولا تو شاویز نے غصے سے فون اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا۔ اور کیا پتہ ہے ایام کے بارے میں؟ بتاؤ مجھے، شاویز غصے سے چیخا۔
اس کا ایک بھائی ہے مگر وہ کئی سالوں سے اس سے الگ رہ رہا ہے۔ اس نے ایک بار بتایا تھا کہ اس کا بھائی ملک سے باہر ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے پراپرٹی میں اپنا حصہ بھی لیا تھا مگر وہ اپنا حصہ لے کر خوش نہیں تھا۔ اس نے بتایا تھا جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بھائی نے نہیں دیا۔ اس کے بھائی نے ساری پراپرٹی اس کے باپ کی سرجریز کے لیے بیچ دی تھی۔ نام کیا ہے اس کے بھائی کا؟ جازم اس کی طرف بڑھتے ہوئے چیخا۔ مجھے نہیں پتا، وہ بھائی بلاتا تھا۔ اس نے جازم کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جازم نے پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں رسید کیا تو وہ کرسی سمیت نیچے جا گرا اور بری طرح چیخنے لگا۔ جازم اس کی طرف بڑھا تو شاویز نے اسے روکا تھا۔ بھائی آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ انہیں ختم کرنے دیں، چین نہیں آئے گا مجھے۔ جازم غصے سے دھاڑا۔ کرم دین، شاویز نے باہر کھڑے اپنے گارڈ کو پکارا۔ شاویز کی اونچی دہاڑ پر سیڑھیاں اترتا شاویز کے سامنے حاضر ہوا۔ ان لوگوں کو ہوش میں لا کر ان کے فلیٹ تک بحفاظت پہنچا کر آؤ۔ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جازم سرخ آنکھوں کے ساتھ احتجاجاً چیخا۔ کرم دین، ان کی پاکٹس اچھی طرح چیک کرنا، ان کے پاس کوئی ایکسٹرا موبائل نہ ہو، اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ جب تم لوگ انہیں ان کے فلیٹ پر پہنچاؤ تم لوگوں کو کوئی نہ دیکھے۔ ان دونوں کے حلق خاص قسم کے مشروب سے ضرور بھرنا تاکہ ان کی آنکھ آج رات نہ کھلے۔ شاویز نے سرد آواز میں حکم دیا تو جازم نے ناسمجھی سے شاویز کی عجیب سے نافہم تاثرات دیکھے تھے۔ شاویز کے اشارے پر اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے اوپر کی جانب بڑھا۔ جازم کی سیڑھیاں چڑھتے ان کے زمین پر ڈھیر ہوئے وجود پر پڑی تو غصہ پوری قوت سے اٹھ کر آیا تھا۔ جازم طیش و علم میں ایک دفعہ پھر سے ان کی طرف بڑھا۔ جازم نے سیڑھیاں اترتے ایک دفعہ پھر سے انہیں اپنی لاتوں سے دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ لہو لہان نیم مردہ ہو چکے تھے۔ غصہ اشتعال ابھی بھی نہیں اترا تھا۔ اپنی مٹھیاں دبوچے وہ خود پر قابو پاتے سیڑھیاں چڑھ کر شاویز کے پیچھے اوپر آیا۔ بھائی آپ انہیں جانے کیوں دے رہے ہیں؟ جازم نے اوپر آتے شاویز سے سوال کیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں انہیں جانے دے رہا ہوں؟ شاویز پراسرار لہجے میں بولتے گہرا مسکرایا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جازم نے آئیبرو چکاتے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ جازم وہ صرف مشائم کی نہیں اور بھی بہت سی لڑکیوں کے مجرم ہیں۔ انہیں چھوڑنے کا مطلب ہے اور بھی بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد ہونے دینا، جو میں نہیں ہونے دوں گا۔ میں چاہتا تو انہیں بہت آسانی سے یہاں موت دے سکتا تھا مگر میں نہیں چاہتا کسی بھی قسم کا شک ہم لوگوں پر آئے۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے مگر اس میں مشائم کا نام نہ آ جائے، مجھے اس بات کی فکر ہے۔ میں نے اپنے گارڈز کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ انہیں یہاں لاتے ہوئے کسی کی نظر نہ پڑے۔ اب بحفاظت ان کے فلیٹ پر پہنچا دیا جائے گا۔ آج کی رات ان کی آخری رات ہوگی، شاویز نے کہتے صوفے سے ٹیک لگاتے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ کیا مطلب؟ کیسے ان کی آخری رات ہوگی؟ جازم ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ آج رات ہی شارٹ سرکٹ سے ان کے فلیٹ میں آگ لگ جائے گی، صبح تک وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ ان کے فلیٹ سے ان کی جلی ہوئی لاشوں اور چند بوتلوں اور ڈرگز کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ شاویز کا بات کرتے ہوئے آنکھوں کا رنگ شدید قسم کا سرخ پڑ رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ ایام خان زادہ مل جائے تو اسے اس سے بھی بھیانک سزا ملے گی، شاویز نے سرد انداز میں کہتے ہوئے اپنی مٹھی دبوچی۔ مل جائے گا اس کا بھی پتہ، اگر اس کا نہ ملا تو اس کے بھائی کا ضرور مل جائے گا، پھر وہی پہنچائے گا ہمیں ایام خان زادہ کے پاس۔ جازم نے سرد انداز میں کہتے ہوئے سگریٹ سے لگا کر لبوں سے لگائی۔ شاویز نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ ضروری ہے بھائی، اگر اس کا ساتھ نہ ہو تو جازم شاہ زندہ نہ رہے۔ زندہ رہنے کے لیے اس کا ساتھ ضروری ہے بھائی، جازم نے زخمی لہجے میں کہتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندی۔
شاویز نے گہرا سانس بھرتے جازم کو دیکھا اور خود بھی صوفے سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ ہیزل سوپ کا باؤل پکڑی واہبہ کے پورشن کی طرف بڑھی۔ اسے شاہدہ کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ واہبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے 2 دن سے کچھ بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا۔ ہیزل نے ان کے لیے اسپیشل طریقے سے سوپ بنایا تھا۔ ان کو اپنے ہاتھوں سے وہ سوپ پلانا چاہتی تھی۔ واہبہ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیشہ اسے پیار دیا تھا۔ پھر زمان شاہ نے ہمیشہ اسے بہت محبت کی تھی۔ زمان کی جان واہبہ میں بستی تھی۔ ہیزل کا نرم دل واہبہ کی طبیعت کا سن کر پریشان ہو گیا۔ اس نے پوری تسلی کی تھی جازم اس وقت گھر پر نہ ہو۔ پورچ میں جازم کی گاڑی نہ دیکھ کر وہ سوپ کا باؤل پکڑے داخلی دروازے سے ہوتے اندر بڑھی۔ پورا شاہ ولا خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ پراسرار سی خاموشی ہیزل کو حیران کر گئی تھی۔ وہ حیران ہوتی واہبہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جازم سیڑھیوں سے اترتا ہیزل کو دیکھ کر ٹھہرا تھا۔ بلکہ کچھ پلوں کے لیے مبہوت ہوا تھا، سینے میں دھڑکتا دل کچھ پلوں کے لیے جامد و ساکت ہوا تھا۔ وہ بلیک ڈریس میں ملبوس تھی، دوپٹہ ایک سائڈ پر ڈال رکھا تھا، تازہ شاور لیا ہوا تھا، کھلے بالوں سے پانی ٹپکتا اس کے بدن کو بھگو رہا تھا۔ آدھے بال کمر پر پڑے تھے، آدھے بال ایک سائڈ پہ ڈال رکھے تھے۔ بلیک ڈریس میں اس کا رنگ کندن کی طرح دھمک رہا تھا۔ جازم کی نظریں اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتی بے اختیار دلکش نشیب و فراز پر جا ٹھہری۔ اتنے عرصے بعد پورے استحقاق سے ہیزل کو گہری نظروں سے دیکھا تو بہت سے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ بہت مشکل سے اپنے جذباتوں پر بند باندھتے، اس کے خوبصورت سراپے سے اپنی نظریں چراتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے ہیزل کے مقابل آیا۔ جازم کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ سوپ کے باؤل پر ہیزل کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوئی۔ کچھ پل جازم کو دیکھنے کے بعد نفرت سے اپنی نگاہیں پھیری۔ جازم اس کی آنکھوں میں نفرت کو بغور دیکھتا اپنا نچلا لب دانتوں تلے بے دردی سے پیوست کر گیا۔ دل میں شدید درد اٹھا تھا۔ کچھ بھی کہا نہ جائے، درد سہا نہ جائے، ہو کے جدا جانے ادا اب تو رہا نہ جائے، مانے نہ دل دیوانہ جلتا رہے پروانہ، تم نے تو کی تھی مجھ سے وفا میں نے نہیں پہچانا۔ جازم نے کرب سے آنکھیں میچیں۔ ہیزل کی نیلی آنکھوں میں ٹھہری نفرت برداشت نہیں ہوئی تھی۔ ہیزل نے رخ پلٹتے ہوئے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو ہیزل؟ جازم کے نرم لہجے پر ہیزل نے حیرانگی سے مڑتے ہوئے جازم کو دیکھا۔ جازم کی لو دیتی نظروں کو ہیزل نے تمسخراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ دوسرے پل وہ اس کی نرم گرم جذبے لٹاتی نگاہوں کو دیکھتے استہزائیہ مسکرائی۔ انہی آنکھوں سے تو ہمیشہ دھوکہ کھاتی آئی تھی، انہی آنکھوں نے دل تک رسائی کرتے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا۔ اب تو کچھ بھی نہ بچا تھا اس کے پاس، اب کیا لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ؟ ہیزل نے زخمی مسکراتے ہوئے سوچا۔ مقابل اب اس کے نزدیک ایک شطرنج بچھانے والا کھلاڑی تھا جو دوسروں کا سب کچھ لوٹ کر شرمندہ بھی نہ ہوتا تھا۔ میں یہ سوپ دادی جان کے لیے لائی تھی، انہیں دینی جا رہی تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا آپ بھی یہیں پر ہیں۔ میں یہاں پر کبھی قدم نہ رکھتی، ہیزل نے جازم کو دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ نفرت کا اظہار کر رہی ہو یا پھر مجھ سے ڈرتی ہو؟ جازم نے ہیزل کے قریب آتے اس کی نیلی گہری آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل نے شدت سے تمنا کی تھی اس کی نیلی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت کے سوا ہر جذبہ ہو، مگر اب کہاں ممکن تھا۔ نفرت کی اس کھیل میں جیت نفرت کی ہی ہونی تھی۔ مقابل کو نفرت نام سے بھی نفرت ہو چلی تھی۔ نفرت کا اظہار کر رہی ہوں، ڈرتی بھی ہوں، بہت ڈرتی ہوں آپ کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں سے۔ ہیزل بہت ڈرتی ہے، کیا پتہ کب آپ کے شفاق لفظ ہیزل کو پستی میں گرا دیں۔ اس لیے ہیزل آج بھی آپ کو ڈر جاتی ہے۔ آپ کے لفظ سن کر خود کو سمیٹنا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹوٹ کر جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 2 سالوں میں ہیزل جڑ چکی تھی، مگر آپ کے واپس آنے سے پھر سے ٹوٹ گئی ہے۔ ابھی پتہ نہیں اور کتنا مجھے ٹوٹنا ہے۔ ہیزل نے جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت سے ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ ہیزل
تمہارا نام ہیزل تو نہیں ہے؟ جازم اس کی پنکھڑیوں سے نکلے لفظ ہیزل کو ہی سن رہا تھا۔ آج اس کے منہ سے صرف ہیزل کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ہیزل نے استہزائیہ مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو ایک ہاتھ سے جکڑتے ہوئے جازم کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ ہیزل کے چہرے پر کئی تاریک سائے لہرائے۔ اسے اب سمجھ آئی تھی اس کے نرم رویے کی وجہ۔ اسے اس کی پہچان بتا کر پھر سے اپنی انا کو تسکین پہنچا رہا تھا۔ ہیزل کے بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں موجود باؤل ہیزل کے ہاتھ کی کپکپاہٹ سے لرزنے لگا تھا، جسے دیکھتے جازم نے اس کے ہاتھ سے وہ باؤل لے کر پاس پڑی ٹیبل پر رکھ دیا۔ میرا راستہ روک کر مجھے میری پہچان بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے پہچان میرے پاس، نہیں ہے میرے پاس کوئی نام۔ مسٹر جازم شاہ، ہیزل جازم کی طرف بڑھتے پوری قوت سے حلق کے بل چیخی۔ ہے تمہارے پاس نام، ہے تمہارے پاس تمہاری پہچان۔ تم ہیزل جازم شاہ ہو، تم مسز جازم شاہ ہو، جازم شاہ کی ہیزل ہو تم، صرف جازم کی ہیزل۔ جازم ہیزل کو کندھے سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ لب بے اختیار ہوتے اس کی نیلی آنکھوں کی بھیگی پلکوں کو عقیدت سے چوم گئے تھے۔ ہیزل کی آنکھیں اس کے نرم تبش زدہ لمس پر تحیر زدہ ہوتے پھیلی۔ ہیزل نے ناسمجھی سے جازم کو دیکھا، جو نظروں میں پرحدت تبش لیے بنا پلکیں جھپکائے دیوانہ وار اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل نے ایک نظر اس کی آنکھوں سے پھوٹتے گہرے جذبوں کو نفرت امیز نگاہوں سے دیکھا۔ دوسرے ہی پل اس نے پوری قوت سے خود کو جازم کے حصار سے چھڑوایا۔ پہچان سے مجھے نفرت ہے مجھے اس پہچان سے، جس نے مجھ سے میری ذات کا غرور چھین لیا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ نفرت ہے مجھے اس پہچان سے۔ ہیزل جازم سے دور ہوتے چیخی۔ ہیزل میری بات سنو۔ جازم اس کی طرف بڑھا، جو نم آنکھوں کے ساتھ بری طرح چیختے اپنے حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ 2 سال سے وہ اذیت میں تھی۔ جازم کے لفظوں کی بھانس اسے آج بھی محسوس ہوتی تھی۔ آج وہ دل کی تمام اذیت لفظوں کی صورت زبان پر لے آئی تھی۔ رک جائیں وہیں پر جازم عباس شاہ، یقیناً آج پھر آپ کو مجھ سے میرا جسم چاہیے ہوگا۔ اپنا حق جتا کر، اپنی وحشت کو اپنے جنون کا نام دے کر آپ میرے بدن کو نوچنا گھسوٹنا چاہتے ہوں گے۔ تبھی آج ان آنکھوں میں پھر سے وہی جذبے دکھائی دے رہے ہیں جن جذبوں سے میں نے کبھی دھوکہ کھایا تھا۔ رات کے اندھیرے میں اپنا حق جتا کر آپ تو پھر سے کہہ دیں گے، آپ کو میرے وجود سے گھن آتی ہے، آپ مجھ سے اپنی نسل کی بقا نہیں چاہتے۔ اگر اب کی دفعہ میرے وجود میں آپ کی نشانی رہ گئی تو کس کس کو یقین دلاؤں گی کہ اس کی پہچان آپ کی ذات سے جڑی ہے؟ آپ کا کیا بھروسہ آپ اپنے ہی بچے کو ناجائز کہہ دیں۔ ہیزل جازم کی دھاڑ اور اس کا ہاتھ ہوا میں معلق دیکھ کر وہ سہم کر خاموش ہوتی پیچھے ہوئی۔ جازم نے ہاتھ ہیزل کو مارنے کے لیے اٹھایا تھا، مگر خود پر ضبط کرتے اس نے مٹھی بنا کر اپنے پہلو میں گرا دیا۔ لفظ ناجائز ہیزل کے منہ سے سوئی کی طرح چبا تھا۔ یہ لفظ تو ناسور بن گیا تھا اس کے لیے۔ ہیزل کچھ لمحے نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ہیزل کی آنکھوں اور لہجے میں شدید نفرت دیکھ کر اسے اندازہ ہوا تھا ہیزل اس سے صدیوں کے فاصلے پر چلے گی۔ جازم اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس نفرت کا وہی تو ذمہ دار تھا۔ مشائم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار بھی تو وہی تھا۔ اس کا غرور، اس کا تنتنا، اس کے بڑے بول آج بھی اس کی بہن کے سامنے آ گئے تھے۔ مشائم کا سچ جاننے کے بعد اسے مشائم سے نفرت کیوں نہیں ہوئی؟ اسے نفرت اس وقت اپنی ذات سے ہوئی تھی، اپنے آپ سے ہوئی تھی، شدید نفرت ہوئی تھی۔ اسے اس دن اندازہ ہوا تھا وہ تو ایک عام انسان تھا جس کی کوئی اوقات نہیں۔ اس درد، اس تکلیف کا اندازہ ہوا تھا جو ہیزل کو اس نے اپنے شفاف لفظوں سے دی تھی۔ مشائم کی آنسوؤں سے جھکی نظریں دیکھ کر صرف نیلی آنکھیں یاد آئی تھیں۔ ابھی اس کے بولے جانے والا لفظ ناجائز پیداوار کی اس کی بہن کو کتنی قیمت چکانی پڑے گی وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا وہ ایک عام انسان تھا جس کا کوئی تشخص، کوئی پہچان نہیں ہے۔ آج اسے یہ قبول کرنے میں کوئی عار نہیں تھا وہ ان 2 سالوں میں قطرہ قطرہ
پروانے کی طرح ہیزل کے لیے جلا ہے، تڑپا ہے، مگر اس کی انا کا معیار اتنا بلند تھا، وہ اپنی محبت کو بھی نفرت کا نام دے گیا تھا۔ وہ یہ رخصتی شاویز کے کہنے پر نہیں کر رہا تھا، وہ اس کے لیے اتنا پاگل تھا کہ دور رہ کر بھی پل پل اس کی خبر رکھی تھی۔ وہ اس سے دور رہ سکتا تھا، مگر اس کے قریب کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا۔ برہان خان زادہ کے واپس آنے پر وہ پاکستان آیا تھا۔ وہ شاویز کا نام استعمال کر کے یہ رخصتی ہیزل کو اپنی دسترس میں لینے کے لیے کر رہا تھا، تاکہ اس کی انا کا مینار بھی بلند رہے اور ہیزل اس کی دسترس میں چلی آئے۔ اپنی دسترس میں رکھ کر اس پر اپنے جذبے نچھاور کرتا یا نہ کرتا وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے ہیزل کو اپنے پاس رکھنا تھا، اپنی سانسوں سے بھی قریب، صرف اپنا بنا کر۔ لیکن اب دل کی کایا اچانک ہی پلٹ گئی تھی۔ اب ہیزل اپنی دسترس میں چاہیے تھی، مگر ان نیلی آنکھوں پر اپنی حکومت چاہیے تھی، اپنا عکس چاہیے تھا، ہیزل کی محبت پھر سے چاہیے، وہی عزت چاہیے تھی جو اس کی کبھی کرتی تھی۔ ہیزل کے جسم پر ہی نہیں، اس کے دل پر بھی جازم شاہ کو اپنی حکومت چاہیے تھی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا ہیزل، تمہاری نیلی آنکھوں میں پھر سے جازم شاہ کا عکس لہرائے گا، تمہارا دل پھر سے میرے لیے دھڑکے گا۔ جازم صوفے سے ٹیک لگائے سر صوفے کی سطح پر رکھتے ہوئے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ تم صرف میری ہو ہیزل، صرف میری۔ اب یہ رخصتی بہت جلد ہوگی، بنا کسی بھی دیر کے۔ جازم شاہ کو تم اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب چاہیے۔ میں تمہیں بتانے کے لیے بےتاب ہوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تم چاہتی تھی میں تمہیں بتاؤں میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تمہاری نیلی آنکھیں ہر وقت مجھ سے تقاضا کرتی تھی میں اپنے لفظوں سے تمہیں معتبر کر دوں۔ میں تمہیں بتاؤں گا تم کتنی خاص ہو جازم شاہ کے لیے۔ جازم شاہ تمہارا دیوانہ ہے، تمہاری پہچان جازم شاہ ہے، تمہیں میرے ہوتے ہوئے کسی نام کسی پہچان کی ضرورت نہیں۔ جازم شاہ کا نام تمہارے لیے کافی ہے۔ آئی لو یو ہیزل، آئی لو یو سو مچ ہیزل۔ جازم نے آنکھیں میچھی، دل کی گہرائیوں سے خود سے الفاظ کہے تھے، مگر وہ نہیں جانتا تھا قسمت ہر بار موقع نہیں دیتی، محبت کی قدر نہ کر جائے وہ ہمیشہ کے لیے روٹ کر گہرے زخم دے جاتی ہے۔